बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और दुआ गो हैं हम कि अल्लाह ताला आपको भी हंसता मुस्कुराता रखे और हम भी आपके सामने ऐसे ही अपना खूबसूरत प्रोग्राम लेके जिसको आप पसंद करते हैं हाजिर होते रहें। आगाज़ में बात करूंगा मैं डेंगू के हवाले से। जैसे मुल्क में इस वक्त सूरत हाल है, हर तरफ पानी ही पानी है और लोग बेसरो सामानी की कैफियत में हैं, घरों से बाहर हैं और जहाँ पे भी रह रहे हैं दरख्तों के नीचे, किसी साइबान के नीचे, किसी शेल्टर के नीचे, किसी टेंट के नीचे या जो भी जगह है वहाँ पे उन्हें मच्छरों की बहुतात सोने नहीं देती और उनके डंक से जो बीमारी बहुत फैल रही है, ख़ास तौर पर एक ख़ास मच्छर जिसकी डेंगू की वबा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती है जिसके काटने से, उस पर मैं बात करूँगा। थोड़ी डिटेल जो शेयर करूँ कि मुल्क भर में डेंगू मच्छरों के हमले बढ़ गए हैं। 24 घंटों में सैकड़ों अफराद एक नंबर है जो कि इस वक्त बिल्कुल मोहतात अंदाजे के मुताबिक बताया जाता है कि जो सैकड़ों से तजावुज़ कर चुका है, जो सिर्फ लाहौर शहर के हवाले से है, जबकि पंजाब और अगर पूरे पाकिस्तान की बात करें तो ये तादाद कहीं ज़्यादा है, जिनमें बच्चे भी बड़ी तादाद में शामिल हैं जो डेंगू बुखार में मुब्तला हो रहे हैं। महकमा सेहत के मुताबिक कई शहरों में हस्पतालों के डेंगू वार्ड भर चुके हैं। कराची समेत सिंध में 161 मरीज़ों में वायरस की तस्दीक हुई है। सूबे में अब तक 9 अफराद डेंगू से लुक़मा अजल बन चुके हैं। ये एक दिन पुराने स्टैटिस्टिक्स हैं। अगर आज देखा जाए इस बारे में तो ये मज़ीद बढ़ते हुए नज़र आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 205 अफराद डेंगू बीमारियों के बायस हॉस्पिटल लाए गए हैं। मर्दान सबसे ज़्यादा मुतासर है जहाँ 100 नए डेंगू केसेस सामने आए हैं। इस्लामाबाद में डेंगू का मर्ज़ तेज़ी से फैल रहा है, जहां पे डिटेल्स ये बताती हैं कि पिछले 24 घंटों में 128 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए हैं। मुतासरीन की ज़्यादा तादाद का ताल्लुक देही इलाकों से। रीज़न अगेन वही है कि पूरे मुल्क में उन इलाकों में जहाँ पे सैलाब की वजह से पानी की बहुतात अभी भी है, पानी खुश्क नहीं हुआ, नहीं उतरा उसका लेवल, वहाँ पे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं लोग। इधर पंजाब में 24 घंटों में डेंगू मच्छर से 164 अफराद मुतासिर हुए हैं। सबसे ज़्यादा लाहौर से 67 और रावलपिंडी से 63 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस हुई है। मजीद बरां कि डेंगू बुखार ने मुल्क भर में ख़ास तौर पर कराची की अगर हम बात करें वहाँ पे हंगामी सूरत हाल पैदा कर दी है, क्योंकि पाकिस्तान सैलाब की वजह से तबाही से दो चार है। साथ ही पानी से पैदा होने वाला डेंगू इन्फेक्शन चारों सूबों में फैल गया है, जिससे अवाम में खौफ व हिरास पैदा हो गया है। रावलपिंडी के बारे में जैसे बताया जा रहा है, मजीद के 3 सरकारी हॉस्पिटल्स में डेंगू के 74 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान 92 अफराद से ज़ायद इस मर्ज़ की तशख़ीस जिनमें पाई गई है। कराची में 7 अहम सरकारी और निजी हॉस्पिटल्स में डेंगू वायरल इन्फेक्शन के बायस अब तक कम से कम 30 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। पाकिस्तान इससे कबल भी डेंगू की वबा का शिकार हो चुका है। इसके बायस 2011 और 17 में मुल्क को संगीन हालात से गुजरना पड़ा। 2021 में भी यही सूरत हाल रही, जबकि मुल्क कोरोना वायरस की दूसरी लहर का शिकार हुआ था। इसी दौरान डेंगू के केसेस भी बढ़ गए। अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को सालाना बुनियादों पर या 2 साल में एक बार इस वबा का सामना करना पड़ सकता है। इस बार इन्फेक्शन की बुलंद शरह सैलाब के बायस भी बढ़ रही है या बढ़ सकती है मजीद। बहरहाल डेंगू का फैलाव एक ऐसे वक्त में जब सेहत के बुनियादी ढांचे पर पहले से ज़्यादा बोझ है, मुल्क के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान साबित हो सकता है। हकीकत यह है कि हुकूमत पहले ही दबाव में है और सैलाब की वजह से सेहत की सहूलियात कमज़ोर होने का बहाना नहीं हो सकता। हुकूमत को डेंगू वबा की सूरत हाल में एमरजेंसी सूरत हाल से निमटना होगा, जो कि इस वक्त नज़र आ रही है। हुकूमत को डेंगू से मुतल्लिक आगाही के प्रोग्राम शुरू करने की फिर से ज़रूरत है। जैसे माजी में हम देखते हैं कि जल्द अज जल्द फ्यूमिगेशन मुहिम चलानी चाहिए। फ्यूमिगेशन का मरहला हम देखते हैं कि पिछले सालों में काफ़ी बेहतर रहा है। फ्यूमिगेशन गली मोहल्ले हर जगह जाके की गई, लेकिन अभी
اس کا فقدان نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں کیا گیا تو کیسز میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ وہ جگہ جہاں پانی کھڑا ہو، نہ صرف ڈینگی بلکہ دیگر مہلک بیماریوں اور وبائی امراض جیسے ملیریا اور گیسٹرونٹائٹس یا اس طرح کی جو موضوع حالات ان کو فراہم کرتے ہیں، فیوریبل ہو جاتے ہیں جہاں پہ پانی کی پاکٹس ہوں۔ اس لیے اس حوالے سے حکومت کو جلد از جلد اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹا سا بریف جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے۔ وہ جگہ جہاں پہ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ پانی کم نہیں ہو رہا یا پانی کم بھی ہو رہا ہے تو بڑا گریجولی سلولی نیچے آ رہا ہے، وہاں پہ ڈینگی کی وبا اور دوسرے امراض پھوٹ رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم جو کہ شہروں میں موجود ہیں، ہم اپنے وہ واٹر کولرز جو کہ اب کارآمد نہیں ہیں، جن میں پانی کھڑا ہے، ان کو خالی کرنا ہے۔ ہمیں اپنے وہ گملے، وہ کیاریاں، وہ گھر کی ایسی پاکٹس جہاں پہ پانی کھڑا رہتا ہے، ان میں پانی کھڑا نہیں ہونے دینا۔ وہ برتن جو گھروں میں باورچی خانوں میں پڑے رہتے ہیں، کھلے پڑے رہتے ہیں، جن میں پانی سٹوریج بھی کیا جاتا ہے، ان کو کھلا نہیں چھوڑنا۔ ہمارے واش رومز، ہمارے ٹوائلٹس، ہمارے باتھ رومز جہاں پہ پانی سٹور کر لیا جاتا ہے، ان کو اوپن نہ رکھیں، ان جگہوں کو ان کو بند رکھیں۔ اگر کموڈ وغیرہ ایسی چیزیں جن کے آپ ڈکٹ اوپر سے کھولی رکھتے ہیں، ان کو بند رکھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہے۔ اینڈ ٹاپ آف دس کچھ تو لوگ کہتے ہیں، جو ریسرچ ہے، کہ ناریل کا جو تیل ہے وہ لگا کے رکھیں باڈی کے اوپر۔ اگر دس از ناٹ پاسبل تو آپ ریپیلنٹ استعمال کریں۔ بہت بہت اچھے ریپیلنٹ مل رہے ہیں، خاص طور پہ وہ بچے جو اسکول جاتے ہیں، جنہوں نے شارٹس یا ہاف سلیوز پہنی ہوں، ان کو لازمی لگائیں، گردن پہ لگائیں، ٹانگوں پہ لگائیں، بازوؤں پہ لگائیں۔ وہ ہمارے افراد جیسے ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں کام کاج کے لیے، ہم اپنے آپ کو ریپیلنٹ لگا کے گھروں سے باہر نکلیں۔ ہماری مائیں بہنیں، ہم مرد حضرات جو بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو گھروں میں موجود ہیں، صبح فجر کی نماز کے وقت، ارلی مارننگ، اور جو مغرب کا ٹائم ہوتا ہے جب دن ڈھل رہا ہوتا ہے، یہ بڑی فیوریبل چیزیں ہیں ڈینگی کے لیے، اس مچھر کے لیے جب ان کی بہتات زیادہ ہوتی۔ ان دو اوقات میں خاص طور پہ احتیاط کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ آج ہم اسی پہ ہی مزید بات بھی کریں گے۔ اپنے پروگرام کی طرف بڑھتا ہوں۔ آپ کو فارمیٹ پتہ ہے، تلاوت قرآن کریم سے ہم آغاز کرتے ہیں، آج کا وظیفہ بتاتے ہیں آپ کو، آپ جو سوالات ہم سے پوچھتے ہیں ان کے جوابات شامل کیے جاتے ہیں، اور آج کا موضوع میرا یہی ہوگا جس سے میں نے آغاز کیا، ڈینگی وبا کی موجودہ صورتحال اور اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم دونات شامل کرتے ہیں، اور آج سیگمنٹ ہے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے۔ معزز مہمان جو میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، آپ کو تعارف کرواؤں، قاری احمد یار حقانی صاحب، معروف قاری ہیں، پیغام ٹیلی ویژن کے ہمارے سینئر ساتھی ہیں، ان کو ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، ایک عرصے سے حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ان کو بھی ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ سر، آپ بھی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ سر تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ قاری صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آغاز کیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار والذين معه أشداء على الكفار
رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم माशाल्लाह जज़ाकल्लाह कारी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। सर, पैकेज के लिए हम आपके पास आ जाते हैं कि आज का पैकेज बताएं आप हमें, फिर आगे बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। निज़ामी साहब, दुआ हम इंसानों की ज़रूरत भी है और ये इबादत का सबसे अहम तरीन हिस्सा भी है, और ख़ुद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी इबादत का मग़ज़ खुलासा दुआ करार दिया है। इसीलिए आप देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी कोई लम्हा भी नहीं ऐसा, कोई मौका ऐसा नहीं जहां आपकी कोई दुआ ना हो। और फिर आप अपने सहाबा को, अपने जानिसारों को दुआएं देते भी हैं और उनसे दुआएं लेते भी। आज एक ऐसी खूबसूरत दुआ, लेकिन वो दुआ पहले ये पूछे ना कि वो दुआ ली किसने। जी प्लीज़ अल्लाहु अकबर। बताइए। आमना के लाल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार दुआएं अपने सहाबा को दी, लेकिन अगर इस दुआ का जो आज मैं बताने लगा हूँ, इस दुआ की बात करें तो ये दुआ किसी आम शख्सियत ने नहीं ली। ये दुआ ली है मेरी और आपकी वालदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में भी और जन्नत में भी आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने, वो फरमाती हैं कि एक दिन मैंने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मूड बहुत, वैसे तो हर वक्त ही फ्रेश है जी, आपके आपके चेहरा अक़दस पर हर वक्त मुस्कुराहट सजी रहती थी, लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा ही आप खुश नज़र आ रहे थे। मामूल से थोड़ा ज़्यादा मामूल था, से हटकर आप बड़े फ्रेश और खुश नज़र आ रहे। तो अम्मा जी कहती हैं कि मैंने मौका जानते हुए अल्लाह के रसूल से इल्तिजा कर दी कि अल्लाह के नबी आज आप बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, तो मेरे लिए कोई दुआ ही फरमा दें। तो डिमांड पर, और ये हस्ती हैं कौन? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन हस्ती। जी। तो जब उन्होंने ये डिमांड की, तोहफा मांगा,
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اغفر لعائشۃ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت، اے اللہ میری عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، اللہ اکبر، جو خفیہ ہیں جو اعلانیہ ہیں اللہ تمام معاف کر دے۔ جی تو ام المومن عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یہ دعا سن کر میں اتنا خوش ہوئی کہ خوشی کے مارے لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے میں آپ کی گود مبارک میں گر گئی۔ اللہ اکبر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ لگتا ہے تمہیں میری دعا بہت پسند آئی۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نا پسند آنے والی کون سی بات ہے، جی اتنی پیاری دعا کہ اگلے پچھلے اعلانیہ خفیہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ تم تو خوش ہو رہی ہو کہ یہ تمہارے لیے خاص دعا ہے، انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، میں تو یہ دعا اپنی پوری امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، ہم جیسے گناہ گاروں سبحان کے اللہ، لیے ہر نماز میں دونوں جہانوں کے سردار ہمارے لیے دعا کرے سبحان کہ اللہ، اللہ میری امت کے اگلے پچھلے سارے گناہ جو اعلانیہ ہیں جو خفیہ سارے معاف کر دے۔ معاف کر دیں۔ تو اس دعا کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے کچھ مزید الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے، جی وہ دعا ہم سب کو کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں تشہد اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد اس کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے آخر میں جا کے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر، کہ اے اللہ جتنے گناہ میں پہلے کر چکا ہوں وہ بھی معاف کر دے، جو آئندہ زندگی میں ہونے کا امکان ہے وہ بھی معاف کر دے، اللہ جو اعلانیہ بڑے زور سے کی ہیں وہ بھی معاف کر دے، اور جو چھپ کے کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے، اللہ جو میں اسراف کر بیٹھا ہوں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں گناہوں کی صورت میں وہ بھی معاف کر دے، اللہ وہ گناہ بھی معاف کر دے جو میں بھول چکا ہوں اور تجھے پتہ ہے، اللہ تجھے زیادہ علم ہے میری نسبت، اللہ وہ بھی معاف کر دے۔ کیوں معاف کر دے؟ انت المقدم و انت المؤخر، اللہ ترقی بھی تو ہی دیتا ہے اور تنزلی بھی تیری طرف سے، بے شک، بے عروج بھی تو ہی دیتا ہے، زوال بھی تیری طرف سے، شک، بے شک، اللہ انعامات سے نوازتا بھی تو ہے، محروم بھی تو کرتا ہے، تو اللہ میرے سارے گناہ معاف کر کے مجھے اپنا مقرب بنا لے۔ تو یہ ایک ریکویسٹ ہے اللہ کے سامنے، التجا ہے، گریہ زاری ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں امت کے لیے کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو بھی یہ دعا یاد کرنی چاہیے، اور اپنی نمازوں میں جب تشہد میں دیگر دعائیں کر کے فارغ ہو جائیں تو اینڈ پر یہ دعا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک دفعہ پلیز ریپیٹ کر دیجیے۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ لیکن جی بڑی صاحب سوالات بہت ہیں میرے پاس، جی بسم اللہ، اور آج کوشش کرتے ہیں کہ ساری شامل کر لیں۔ جی انشاءاللہ۔ پہلا سوال ہے قرآن پاک کے نزول کے متعلق ایک سوال ہے کہ یہ بات کنفرم ہے کہ یہ شب قدر میں نازل ہوا، لیکن یہ ایک رات میں مکمل کیسے اور کہاں نازل ہوا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو تقریباً 23 سال تک قرآن پاک کا نزول ہوتا رہا۔ ہاں جی، علماء کرام نے قرآن مجید کے نزول کے 3 سٹیپ بنائے ہیں، 3 مرحلے۔ پہلا سٹیپ تھا کہ جب اللہ رب العزت نے قلم سے کہا کہ جو کچھ قیامت تک ہونا ہے وہ لکھ دے، اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا لکھ دے، اللہ کے حکم سے اس نے ہر چیز لکھ دی۔ تو جو اللہ نے کلام اپنے نبی پر، اپنے نبی رحمت پر نازل کرنی تھی وہ بھی لکھوا دی، تو وہ لوح محفوظ کے اندر پورے کا پورا سیو کر لیا گیا کہ یہ چیزیں ہم نے دنیا میں نازل کرنی ہیں۔ ٹھیک، تو اس کے بارے میں آتا ہے فی لوح محفوظ، کہ وہ قرآن مجید لوح محفوظ میں پورا سیو کر کے رکھ لیا گیا۔ دوسرا سٹیپ یہ تھا کہ اس پورے قرآن کو آسمان دنیا پر، اس جو ہمیں نظر آتا ہے اس آسمان دنیا پر ایک بیت العزہ کے نام سے اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہوا ہے، وہاں پر اس کو نازل کیا گیا، اور یہ وہ نزول ہے جس کو قرآن مجید نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ شب قدر میں یہ نازل ہوا۔ اور دوسری جگہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو لوح محفوظ سے مکمل یہ آسمان دنیا میں بیت العزہ میں رکھ دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اور پھر تیسرا سٹیپ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف مواقع میں، مختلف جگہوں پر، ہر ضرورت کے وقت جتنی اللہ کو منظور تھی اتنی آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ تو وہ ہے کہ نازل بہ روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ محبوب
ہم نے جبریل کے ذریعے یہ قرآن آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے. جی. تو وہ حسب ضرورت اللہ تعالیٰ نے جہاں نازل کرنا ہوتا تھا 10 آیتیں کبھی 20 آیتیں کبھی پوری صورت, تو وہ پھر 22 سالوں میں تقریباً مکمل ہوا. تو یہ ہے قرآن مجید کے نزول کی 3 طرح کی کیفیت کہ پہلے لوح محفوظ میں مکمل, پھر آسمان دنیا بیت العزہ میں مکمل, اور پھر 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے رسول کے دل پر نازل کیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا 23 کو اس لیے ہم ریمائنڈ بھی کرنا ضروری ہے, یہاں پہ سمجھ رہے ہیں آپ نے 22 کہا تو وہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں بترتیب 23 ہے وہ بیسکلی, ہاں یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب نے 32 کہا ہے, 23 ہی کہا ہے, لیکن وہ ترتیب کے حوالے سے 23 کے ساتھ. ٹھیک ہے سر, آگے چلتے ہیں. مفتی صاحب کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ برائے مہربانی وضاحت فرما دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچوں کو رونے پر نہ مارو, اس لیے کہ 4 ماہ تک رونا لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے, اور اس کے بعد 4 ماہ کا رونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے, اور اس سے اگلے 4 ماہ کا رونا والدین کے لیے دعا کرتا ہے. جی نظامی بھائی, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے اپنے محبوب قائد, اپنے نبی, دونوں جہانوں کے سردار کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہے. کیسے کیا ہے؟ جی. سینوں کے اندر بھی اور لکھ کر بھی. اور پھر وہ جو لکھنے کا سلسلہ تھا نا, وہ جب آمنہ کے لال کی زبان مبارک سے کوئی لفظ نکلا, کوئی فرمان صادر ہوا, صحابی رسول نے سنا, اس نے وہ حرف بحرف لفظ بلفظ اپنے شاگردوں کو سنایا. ان کے شاگردوں نے آگے اپنے شاگردوں کو, انہوں نے اپنے شاگردوں نے, اور اب تک جب میں بیان کر رہا ہوں تو میرے شیخ محترم تک یہ 22 واسطے یعنی 22 لوگ اس سلسلے میں موجود تھے. میں 23واں ہوں. تو یہ ایسی کڑی, ایسی چین ہے جو بڑی مضبوط ہے. اور محدثین نے شرط لگائی کہ اللہ کے نبی سے سننے والے تمام صحابہ امانت دار تھے, حفظ کے مضبوط تھے, ان کے شاگرد بھی ایسے ہی ہیں, ان کے شاگرد بھی تقریباً ایسے ہی ہیں. اس کے بعد ہم کڑی شرط لگائیں گے کہ کوئی ایسا بندہ اس چین میں شامل نہ ہو جائے جو زندگی میں بھی کبھی جھوٹ بولتا تھا, یا کبھی ایک بار بولا ہو, یا جس کا حافظہ کمزور ہو, یا جس کو بھول جاتا ہو, کوئی خامی ہو تو ہم وہ فرمان نہیں لیں گے. اتنی احتیاط کی. اسی وجہ سے آپ غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں نے اپنے دین کی حفاظت کی ہے, کوئی دین ایسی طرح محفوظ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان محدثین نے اپنی کتابوں میں سیو کیا ہے اس چین کے ساتھ. اس کو سند کہتے ہیں. جی. اور اگر یہ سند نہ ہو تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین, دین اصل ہے ہی اس چین کا نام. اگر یہ چین نہ ہو, لولا الاسناد لقال من شاء علی ما شاء, پھر تو جو بندہ جو چاہے اپنے پاس سے بات بنائے, جیسا آج کل سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے. جی. کہ اپنے پاس سے کسی فلسفی کا قول, اپنے پاس سے کوئی بات تراشی اور کہہ دیا کہ یہ صحیح بخاری میں ہے, صحیح مسلم. تو یہ جھوٹ ہے. اسی طرح یہ جو آپ نے حدیث بیان کی, یہ حدیث نہیں ہے, یہ من گڑت ہے. بچوں کو تو ویسے بھی نہیں مارنا چاہیے. ضرورت کیا ہے؟ بچے تو شفقت اور محبت کے لیے ہیں. آپ کو اللہ نے نعمت دی ہے, تحفہ دیا ہے, تو اس کے ساتھ شفقت کرنے کا بھی حکم ہے. لیکن یہ حدیث کہ اگر وہ 4 مہینے پہلے روتا ہے تو وہ شہادتین کا اقرار کرتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے. جی. اور اگلے 4 مہینے اگر وہ روتا ہے تو وہ دروشی پڑھتا ہے. اگلے 4 مہینے وہ روتا ہے تو وہ والدین کے لیے دعائیں کرتا ہے. تو یہ من گھڑت ہے, موضوع ہے, کسی ظالم شخص نے اپنے پاس سے بنا کر تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے کی جسارت کی ہے, اور یہ بہت بڑا جرم ہے. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس نے جانتے بوجھتے عمدن میری طرف کسی جھوٹ کی نسبت کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو یہ حدیث آج کل سوشل میڈیا پر کافی مشہور ہو رہی ہے, لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے. یہ محدثین نے چھانٹی کر کے ان کتابوں میں درج کیا تھا جو جھوٹ پر مبنی ہیں, جو لوگوں نے اللہ کے رسول کے نام لے کر جھوٹ گڑے, تو ان کو چھانٹی کیا تھا. اب پتہ نہیں کون بندہ اٹھتا ہے اسی کتاب میں سے یہ فرمان لیتا ہے, ترجمہ کرتا ہے اور سوشل میڈیا پر شائع کرتا ہے. جیسے آپ فرما رہے ہیں مفتی صاحب, اس کا مطلب یہ کہ دین میں ایڈیشن کیا جا رہا ہے جو کہ بالکل گناہ ہے اور معافی بھی نہیں ہے. بالکل بہت سخت گناہ ہے. ٹھیک ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے جو اس سوال میں پوچھی. البتہ بچوں کے ساتھ شفقت, جی بالکل, محبت, نرمی, وہ تو شریعت میں جگہ جگہ حکم ہے. بالکل ٹھیک ہے. آگے سوال پوچھا ہے کہ عورت کے بہن بھائی اور گھر والے اس کے شوہر یعنی اپنے داماد سے بدسلوکی کرتے ہیں, تو کیا پھر بھی بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے اس بدسلوکی کے باوجود اپنے بہن بھائیوں سے ملتی رہے
حالانکہ صلح صفائی اور بہتری کی تمام تر کوششوں کے باوجود داماد کو وہ عزت دینے کو تیار نہیں ہیں۔ براہ کرم رہنمائی فرمائیں تاکہ ہم گنہگار ہونے سے بچ جائیں۔ اللہ المستعان، اللہ المستعان۔ اس بیٹی اور بہن کی کیفیت دیکھیں نا کہ وہ کس مصیبت کا شکار ہے۔ جی، بہن بھائیوں کو، والدین کو چھوڑے کہ خاوند کو، دونوں کو اکٹھا رکھنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، ناممکن ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہی کہ ساری کوششیں ہم کر چکے ہیں۔ جی، تو اب ہم دونوں طرفین کو ہی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ نکاح کے موقع پر 3 آیات پڑھی جاتی ہیں، تینوں کے اندر بار بار یہی حکم ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور اس رشتہ داری جو بنا رہے ہو اس کا خیال رکھنا، اس رشتہ داری کو نبھانے کی کوشش کرنا، اور اللہ سے ڈرتے رہنا اپنی انا کی خاطر۔ ممکن ہے کہ اس داماد کے اندر بھی کوئی ایسی خامی ہو جس کی وجہ سے وہ ناپسند کرتے ہیں، تو پھر اس داماد کو بھی چاہیے کہ اپنی وہ خامی دور کر لے، دور کرنے کی کوشش تو کرے۔ اور اگر جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ بیٹی کے کہنے پر، بیٹی کے اصرار پر شادی تو کر دی لیکن داماد ان کو پسند نہیں تھا، جی، ان کے سٹیٹس کا نہیں ہے، اس کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے جتنا سسرال کے پاس ہے، تو اب یہ ساری زندگی یہ سسرال اس داماد کو نہ جینے دیتے ہیں اور نہ بیٹی کو خوش رہنے دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھیں کہ اگر انہوں نے ہمت کر کے ایسے داماد کے ساتھ بیٹی کی شادی کر دی جو ان کو پسند نہیں تھا، تو اب بیٹی کی خاطر ہی اس کی عزت کر لیں، بیٹی کی خاطر ہی اپنی آنا کو چھوڑ دیں، دشمنی چھوڑ دیں، اور اس کو اتنی سی رسپیکٹ تو دیں جس سے بیوی بیٹی کا گھر بستا رہے، خوشحال رہے۔ جی، تو بیٹی کی خوشی کے لیے تو ان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ البتہ دونوں کے لیے حکم کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈر جاؤ اور آپس کے خاندان میں جو لڑائیاں ہیں ان کی باہمی صلح کرا دو۔ اور یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جو نماز، روزے اور صدقہ خیرات کرنے سے بھی افضل ہے؟ یعنی نہ خرچہ کرنا پڑے، نہ بھوک پیاس روزے کی صورت میں، کچھ بھی، نماز بھی نہیں، اس سے بھی افضل۔ آپ نے فرمایا اس سے بھی افضل عمل کیا ہے؟ صلاح ذات البین، جو لڑے ہوئے ہوں، جو جن کے آپس میں ٹسل چل رہی ہے ان کی صلح کرا دو۔ تو پہلی تو بات ہے کہ ان کو کوشش جاری رکھنی چاہیے، چھوڑنی نہیں چاہیے کہ طرفین کی صلح ہو جائے۔ جی، اور اگر بالفرض صلح نہیں ہوتی تو پھر بیوی کیا کرے، کدھر جائے؟ والدین کو چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے، ان کے ساتھ بائیکاٹ کرنا، صلہ رحمی چھوڑ دینا، بہن بھائی کو مکمل چھوڑ دینا، یہ بھی جرم ہے اور یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اور اگر خاوند کی نافرمانی کرتی ہے تو وہ بیچاری پھر بھی مرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند کے بارے میں ایک صحابیہ سے کہا تھا انما ہوا جنتک و نارک، تیرا خاوند تیری جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، یعنی اگر راضی ہے، خوش ہے تو تیری جنت، اور اگر وہ ناراض ہے تو تیری جہنم۔ اور والدین کے بارے میں تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ والدہ کے قدموں نیچے جنت ہے۔ تو بہن بھائی، اس کے رشتہ دار، ان کے ساتھ صلہ رحمی بھی ضروری ہے۔ تو اب پھر کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ خاتون پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا زوجہا، شادی شدہ خاتون پر اس کے خاوند کا سب سے زیادہ حق ہے۔ اس سوال میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کیا اس کا خاوند بھی کہتا ہے کہ والدین کا بائیکاٹ کرو، بہن بھائیوں سے قطع تلقی کرو۔ اگر وہ نیک آدمی، شریف آدمی، عزت دار آدمی اس کو حکم نہیں دیتا تو پھر اس کو کبھی کبھار ملتے رہنا چاہیے، اگر کہیں مل جائیں تو ملنا چاہیے اچھے طریقے سے، اور صلح کی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ خاوند بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے جیسے ہم ان کے قریب جاتے ہیں وہ ہم سے دور ہوتے ہیں، تو پھر تھوڑا سا فاصلہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ٹوٹل تعلق توڑنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اچھا بڑی صاحب، یاد ہے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ پھر ہمیں وہ چیزیں سننے کو اور پڑھنے کو دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جن کا ہمیں تو ادراک نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں نا بیک گراؤنڈ کا۔ اچھا، اس سوال میں مجھے بہت ساری چیزیں لگ رہی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان کے شوہر ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جو ناقابل معافی ہے، ایک تو وہ چیز ہو سکتی ہے، دوسرا ان بہن کی اپنی کوئی ایسی کوتاہی ہو سکتی ہے کہ جو وہ کرنے کے بعد اب وہ اتنا بڑا عمل کر بیٹھی ہیں کہ اب واپسی کہیں سے نہیں نظر آ رہی۔ تھوڑا سا کلیئر کر اس پہ پلیز کر دیں، میں کہہ رہا ہوں بجائز کہ ہمیں وہاں پہ لے دے کرنی پڑے، ہم یہاں پہ بات کہ کر لیں۔ ہمارے ہاں عموماً بیٹیوں کو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنی پسند بتا دیں۔ جی، جب وہ مجبور کرتی ہیں، فورس کرتی ہیں والدین کو کہ میری شادی وہیں کر دی جائے، اور وہ اس کو سٹیٹس کے لحاظ سے بعض دفعہ اپنی فیملی کاسٹ ایک نہ ہونے کی وجہ سے پسند نہیں کرتے۔ جی، بیٹا وہ اتنا ہمارے پاس، اس کے پاس ہماری جتنی دولت نہیں ہے، اس کے پاس ہمارے جیسا گھر نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، تم کیسے رہو گی؟ یہ مسائل
یا وہ ہماری برادری کا نہیں ہے، یہ مسائل. لیکن بیٹی کے ہاتھوں مجبور ہو کر شادی تو کر دیتے ہیں، لیکن پھر ساری عمر اس بیٹی کو بیٹی والا سٹیٹس بھی نہیں دیا جاتا. تو اگر تو یہ مسئلہ ہے تو یہ تو جاہلانہ حرکت ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں اگر یہ اس نہ کو ہو. تو سائڈ پہ کر جی. دیں. اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے داماد سے یا بیٹی سے، تو اگر معافی مانگتے ہیں تو ان کو معاف کر دینا چاہیے. اللہ رب العزت نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے. تو آپ بیٹی بھی دے دی، بیٹی سے زیادہ قیمتی کوئی چیز تھی؟ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت نہیں ہوئی، تو بیٹی آپ کی سب سے بڑی عزت تھی جو آپ نے اس کے حوالے کر دی. تو اب اس بیٹی کی خاطر ان کو اپنے رویے میں نرمی کرنی چاہیے. اور یہ جو بیٹی ہے اس کو خامد کو بھی خوش رکھنا ہے، اور والدین بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ٹوٹل قطع تلقی نہیں کرنی. تھوڑا سا فاصلے پر رہ جائیں جس سے خامد بھی مطمئن رہے، خوش ہو جائے، اور ان کے ساتھ ان کو بھی سوچنے کا موقع ملے کہ دیکھو یہ اب ہمیں چھوڑ گئی. تو لیکن سلام دعا ٹیلی فون پر جاری رکھیں، جہاں کہیں ملاقات ہو جائے اچھے طریقے سے ملیں اور صلح کی کوشش کرتے رہیں. بائی کارڈ طرفین میں سے کسی ایک کا بھی جائز نہیں اور ممکن بھی نہیں. ٹھیک ہے، جتنی ہمیں سمجھ آئی جی اور اتنا ہم جتنا نے جواب سوال دیا. اتنا ہم نے جواب اب دے اس دیا. میں جو ہڈن کویسچنز ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اور نہ ہم ان کے مکلف ہیں کہ ہم وہ بھی جانیں اور ان کا بھی جواب یا دیں. بڑی صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اب سوشل میڈیا پہ جیسے سوال آیا تو پھر سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں آنے لگ جائیں کہ جو ہمیں پتہ جو ہمیں پتہ نہیں نہیں ہے، اور پھر وہ ہمیں کہیں لو جی انہوں نے جواب کیا دیا، یا ریلیٹیوز آ کے خود ہی لکھنا شروع کر دیں اس پہ، تو وہ بھی کہ اس میں ہمیں یہ نہیں بھی پتہ. تھا یہ بھی تھا. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں جی. لکھتی ہیں ہماری کوئی بہن کہ میں شادی شدہ خاتون ہوں، کسی کے گھر کوکنگ کرتی ہوں اور انہوں نے ایک رہائش دی ہوئی ہے. میں اپنے بچوں کے ساتھ ادھر ہی رہتی ہوں. میرا بھائی جو کہ میری والدہ کے ساتھ رہتا ہے وہ مجھ سے کہتا ہے کہ آپ ہمارے پاس آ جاؤ. میں گئی لیکن میری والدہ مجھے اس گھر میں برداشت نہیں کرتی. انہوں نے اپنے پاس اپنی ایک پوتی کو رکھا ہوا ہے، وہ اسی کو سب کچھ سمجھتی ہیں اور ہم بہن بھائیوں میں بہت زیادہ فرق روا رکھتی ہیں. اگر ان سے کبھی کچھ کہہ دیا جائے تو وہ بولتی ہیں کہ تمہارے اس بولنے کی وجہ سے تمہیں اللہ گناہ دے گا. برائے کرم بتائیے کہ ایسی والدہ کو راہ راست پر لانے کے لیے کیا عمل کیا جائے؟ کچھ پڑھنے کو بتا دیں. شکریہ. اللہ اکبر. یہ پتہ نہیں ہماری شہرت کیسی بن رہی ہے کہ ہر عملی کام کی بھی ہم سے وظیفہ ہی پوچھا جا رہا ہے. جی کچھ پڑھنے کو بتا دیں. پڑھنے کو بتا دیں. پہلی بات تو ان والدہ محترمہ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، کہ مومنوں اللہ سے ڈرو اور اولاد میں عدل و انصاف کرو. عدل و انصاف کس چیز میں ہے؟ مال خرچ کرنے میں بھی ہے اور ان کے ساتھ محبت بانٹنے میں بھی ہے. جی. تو ان والدہ محترمہ کو جہاں وہ پوتی عزیز ہیں وہاں ان کو سگے بیٹے اور بیٹیاں بھی عزیز ہونے چاہیے. اور اگر وہ بیٹے اور بیٹیاں یہ فیل کرتے ہیں کہ ہماری والدہ ہم سے کچھ زیادتی کر رہی ہیں، ان کو برداشت کرنا چاہیے، لیکن والدہ کو بھی اپنے رویے میں نرمی لانی چاہیے. جی. اب اگلی بات ہے کہ کیا یہ بیٹی والدہ کے کہنے پر اپنی اسی رہائش میں چلی جائے جہاں وہ پہلے رہ رہی تھی؟ تو بالکل چلے جانا چاہیے. اللہ رب العزت کہتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے تو یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اور اپنی عبادت کے بعد جو فوراً سب سے اہم حکم دیا وہ یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے یہ بھی ہے نا کہ جس چیز سے والدہ کو تکلیف ہوتی ہے وہ دور کر دی جائے. ان کو اللہ نے رہائش دی ہوئی تھی، یہ ادھر رہ رہی تھی، بھائی کی محبت ہے کہ اس نے بہن کو اپنے پاس بلا لیا، والدہ برداشت نہیں کر رہی، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ والدہ کی سہولت کے لیے، خوشی کے لیے یہ واپس ادھر ہی چلی جائے. جی. اور کریں کیا؟ جو وظیفہ پوچھا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. جب یہ بوڑھے ہو جائیں بزرگ والدین تو اب نرم ہو جاؤ، ان کے سامنے جھک جاؤ، اور زبان سے کیا کہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اب ان کے علاج کی وظیفے نہیں ڈھونڈنے، بلکہ ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں شفقت سے، محبت سے، رحمت سے پالا ہے، اللہ اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اللہ اب یہ تیرے پاس آنے والے ہیں یا جا چکے ہیں، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما. اللہ تو بھی ان کے ساتھ اسی طرح محبت والا معاملہ فرما. تو ان اولاد کو ہر وہ چیز جس سے والدہ کو تکلیف ہوتی ہے وہ دور کر دینی چاہیے. اگر ان کے دور جانے سے والدہ خوش ہوتی ہیں تو ان کو بالکل جانا چاہیے. خوش رکھیں ان کو جیسے وہ خوش جس طرح وہ خوش ہیں ان کو خوش رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیں سر بہت شکریہ. جزاک آپ نے تقریباً تمام سوال ہم نے شامل کی جن کے جواب دیے. ایک دو رہ گئے وہ اگلی دفعہ شامل کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ بھی جناب جو ایک آدھا سوال رہ گیا ہے نیکسٹ انشاءاللہ ہم اس کو شامل کریں گے. آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا، باری آئے گی جو آپ ہم سے پوچھتے ہیں
کہ جی ہم بڑے دنوں سے سوال لکھ کے بھیجیں اس کا جواب نہیں آ رہا، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ہم ضرور شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی جو معزز مہمان میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود رہے، میں شکریہ ادا کروں گا مفتی محمد اجمل بٹی صاحب کا، سر آپ کے آنے کا شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما رہے قاری احمد یار حقانی صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ لیں جی، پروگرام ابھی جاری ہے، ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔